अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस यूट्यूब चैनल महाजिर हिंदुस्तानी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज का जो मैंने ये जो वीडियो बना रही हूँ उसको मैं मुख्तलिफ़ सवालात की जो मेरे पास जमा हो गए थे उन सवालात की रोशनी में मैंने 4 मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे इसको तकसीम कर लिया है। मेरा सबसे पहला मौज़ू है कि महाजिर कल्चर डे क्यों, उर्दू डे क्यों नहीं, और जो 25-30 साल से या 40 साल से जो महाजिर लीडर मुख्तलिफ़ हुकूमतों को हिस्सा रहे हैं, मैं उनके साथ क्यों मिलके कहती हूँ कि सारे महाजिरों को उनके साथ मिलके काम करना चाहिए। और मैं पंजाबियों के लिए और या पंजाबी फ़ौज के लिए बहुत ज़हर अफशानी क्यों करती हूँ अपने वीडियोज़ के अंदर। और चौथा और लास्ट मेरा जो मौजू है या टॉपिक है वो है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे मेरी क्या राय है। तो महाजिर कल्चर डे आजकल एक ये मौजू बना हुआ है क्योंकि कुछ अरसे पहले सिंधी जो कल्चर डे है उन्होंने मनाया गया था, क्योंकि वो हम सिंध में उनके सिंधियों के साथ रह रहे हैं और हम हमेशा उनके ज़हर अफशानी जुल्म सितम का महाजिर कौम भी और तमाम अक़लियतें जो यहाँ पे रह रही हैं सिंध में वो उनके जुल्म सितम का शिकार होती रहती हैं। तो उन्होंने वो वाहियात बातें की महाजिरों के बारे में, उस पर महाजिर कौम में गम गुस्सा था। तो यहाँ पे किसी मुख्तलिफ बहस में या डिबेट के दौरान डॉक्टर सैयद अहमद नदीम ने एक मशवरा दिया कि महाजिर हम लोग सिंधी सकाफ़त डे जब सिंधी मना रहे हैं तो हम अपनी कदीम तहज़ीब और सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हुए हम अपना कल्चर और अपनी तहज़ीब को क्यों नहीं मनाते। उसके बाद अब ये डिबेट पूरे पाकिस्तान में हो रही है, पूरे महाजिरों में ये मौजू बहस बना हुआ है। तो महाजिर क्योंकि जब हम पाकिस्तान आए तो हमारे पास जो तहज़ीब थकावत कल्चर लेकर हम आए थे इतनी रिच, तो उसको हमें दुनिया को दिखाना होगा। और ये चीज़ कि हम महाजिर बनने नहीं आए थे पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी बनने आए थे। मगर पाकिस्तान की जो पंजाबी फ़ौज है उसके जुल्म सितम ने हमको एक कौम बना दिया, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए लोगों को एक कौम बना दी। अब आपने ये लक़ब हमें दे ही दिया है महाजिर, तो हम इस पर आज एक कौम होने के नाते फ़ख्र महसूस करते हैं और हम अपनी तहज़ीब और अपने कल्चर को दुनिया के सामने भी दिखाना चाहते हैं और अपनी नई आने वाली नस्ल को इसको मुंतकिल करने के लिए भी हमको अपनी तहज़ीब और कल्चर को बताना होगा। फिर उसके अंदर रहते हुए जब हम वो उसमें जो भी प्रोग्राम्स करेंगे तो उसमें हम अपने जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आए हैं उसकी तहज़ीब, उसके कपड़े, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी चीज़ रिवायात हैं उसकी हम उसमें अक्कासी करें, उस पर डिबेट करें, उसमें मुख्तलिफ़ मकाले करे जाएँ, उसमें पोइट्री की जाए और इसको सियासी रंग ना दिया जाए। यानी कि महाजिर कल्चर डे कोई सियासी कल्चर डे नहीं हो, क्योंकि महाजिर हर सियासी जमात में भी हैं, मजहबी जमात में भी हैं और बहुत सारे महाजिरों का जिनका किसी सियासत से ताल्लुक़ नहीं है वो सब भी इस प्लेटफॉर्म में शामिल हों। इसका मकसद महाजिरों को यूनाइटेड करना है। पाकिस्तान जो बचा कुचा पाकिस्तान है उसकी मौजूदा सूरत हाल में ये इस वक्त पाकिस्तान जो है अबुल कलाम आज़ाद की जो दूसरी पेशन गोई पूरी होने जा रही है, ये उसके मंतकी अंजाम पे पहुंच रहा है। तो इस वक्त महाजिरों को अपने आप को एक कौम बताने के लिए इस कल्चर डे को करना इंतहाई सख्त ज़रूरत है, उसकी वक्त की ज़रूरत है। तो ये तो आप समझ गए कि और फिर ज़हबत है हमें अपनी सकाफ़त भी है, हमारे पास तहज़ीब भी है। और दूसरा आपका ये कि उर्दू, आपने ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा कि उर्दू डे क्यों नहीं। तो उर्दू एक कौमी ज़बान है पाकिस्तान की। ये सिर्फ हम लेके ज़रूर आए हैं यहाँ पे, ये हमारी ज़बान ज़रूर है ये, मगर ये सिर्फ किसी एक इलाके की ज़बान नहीं है। उर्दू के बैकग्राउंड ये है कि उर्दू को हिंदी ने पैदा किया है। उर्दू की जो ज़मीन है पैदाइश की, जिस तरह हमारी ज़मीन हिंदुस्तान है उसी तरीके से उर्दू की ज़मीन हिंदुस्तान है। यानी कि वो हिंदी ज़बान ने उर्दू को जन्म दिया था। वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ कौमें रहती हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, अंदर से आते हैं, जो भी इतना बड़ी आबादी है, इतना बड़ा जो बर सग़ीर है, उसके अंदर रहने वाली डिफरेंट कौमों को एक साथ मिलाने के लिए हिंदी ने एक ज़बान पैदा की
جس کو اردو کہا جاتا ہے، اس کو پل بڑھ کے یہ ہندوستان میں جوان ہوئی، اور ہندوستان میں برسے برس سے اردو کے نام سے اردو کو محفوظ کرنے کے لیے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، بلکہ میں تو اس کو ہندوستان میں اردو کو ہندی کہا جاتا ہے، ہم یہاں پہ اس کو اردو کہتے ہیں۔ تو اردو کو دن منانے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم ان کو اگنور کرنا پڑے گا۔ اردو کو ہر قوم، اردو کی یہ خوبی ہے کہ وہ بڑی جاذب ہے، جس جگہ جاتی ہے، جس جگہ گئی، جس زمین میں گئی، اس رنگ میں یہ رنگ جاتی ہے۔ اسی لیے اس کو چنا گیا تھا قومی زبان ہونے کے لیے۔ اس کو منتخب جو نیشنل لینگویج کیا تھا محمد علی جناح نے، وہ اسی روشنی میں کیا تھا۔ اور پھر اگر ہم کلچر ڈے صرف مہاجروں کے لیے کریں اور اس میں پھر ہم اس کا نام دے دیں اردو ڈے، تو یہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ پھر اس میں ہم تمام، پنجاب نے اردو کی بہت خدمت کی ہے، سندھ میں بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اردو پہ بہت کچھ لکھا ہے، بلوچ میں بہت سارے لوگ ہیں، خیبر پختونخوا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اردو پہ کام کیا۔ بلکہ اردو کی نفرت کا اظہار بھی جو لوگ کرتے ہیں، وہ بھی اردو کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اردو میں ہی اردو سے نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ اردو کی زبان پہ اگر ہم کوئی ڈے منائیں گے تو وہ ہم مہاجروں کی نفی کریں گے، مہاجر کلچر ڈے کی روح کو ہم ختم کر دیں گے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم فوج کی لائن ٹو کریں گے، کیونکہ فوج جیسے ہی مہاجروں کی جب حقوق کی بات آتی ہے تو وہ مہاجروں کو تقسیم کر دیتی ہے، اور جب مہاجر جب اپنا حق مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ کہتی ہے کہ جی نہیں، آپ تو پاکستانی ہیں، آپ تو اسلامی ہیں، آپ تو مسلمان ہیں، تو آپ کو مختلف حصوں میں مہاجروں کو تقسیم کر دیتی ہے، اور پھر مہاجر خوفزدہ ہو کر اپنے آپ کو، اپنی مہاجریت کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، پیچھے رکھ دیتے ہیں، اور وہ ان پہ اسلامی اقدار کا دورہ پڑ جاتا ہے معذرت کے ساتھ، اور یا وہ اپنے آپ کو پاکستانیت کا دورہ پڑ جاتا ہے، جس سے آج انہی حرکتوں کی وجہ سے آج یہ 50 سال سے مہاجر مشرقی پاکستان میں کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مہاجر ڈے کیوں اور اردو ڈے کیوں نہیں، یہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کا جواب، کہ اردو ڈے کوئی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا سندھی ڈے بنا رہا ہے یا پنجابی ڈے بنا رہا ہے، کوئی ڈے نہیں سندھی بنایا جاتا۔ یہ تو ہوگی دو چیزیں۔ تیسری چیز یہ آپ نے مجھ سے پوچھی لوگوں نے سوال کہ میں کیوں مہاجر لیڈروں کو جنہوں نے 40 سال حکومتوں کا حصہ رہے مختلف، اور انہوں نے مہاجروں کے لیے ان پہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ نئے لوگوں کو لا کے پھر 40 سال اور 45 سال دینا، اس سے بہتر ہے کہ جن کے پاس تجربہ ہے حکومتوں کا، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور انہوں نے کیوں وہ کام وہ نہیں کر سکے قوم کے ناطے، جو قوم کے لیے، مہاجر قوم کے لیے جو وہ کر سکتے تھے۔ تو اس کی پھر ہمیں ایک نیا تجربہ کرنے سے بہتر ہے کہ ان تجربے کار مہاجروں سے جو اپنے آپ کو مہاجر سمجھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، عزت محسوس کرتے ہیں، اور اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اس نازک دہرائے پہ جب پاکستان اپنے ایک منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے، اس وقت ان تمام لیڈروں کی تجربے کی روشنی میں ہمیں اپنے دلوں کو صاف اور بغض کو صاف کرتے ہوئے ہم سب کو ان لیڈروں کے ساتھ بھی جن کے پاس تجربہ ہے، جو مہاجروں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، مہاجروں کے لیے کچھ کر رہے ہیں مسلسل، مگر وہ حکومتوں کا حصہ نہیں رہے، ان تجربے کار لوگوں کے ساتھ مل کے ہمیں اپنی قوم کی بقا کے لیے کام کرنا ہے۔ اس وقت مہاجر بہت نازک صورتحال سے گزرے ہیں، یعنی کہ پاکستان میں بہت بڑی، سب سے پنجاب کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی کمیونٹی ہے تو وہ مہاجر ہیں، یعنی 5 کروڑ سے زیادہ بڑی قوم سے آپ کا تعلق ہے، اور اس وقت جس جگہ پہ پاکستان جا رہا ہے اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اپنی آپ کو یونائٹڈ رکھنا، تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ لوگ مل کے کام کریں۔ یہ تو چیز ہو گئی میں کیوں ان کے ساتھ تجربے کار لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے جو چاہتے ہیں مہاجروں کے لیے کچھ کرنا۔ اور رہی بات کہ میں پنجابیوں کے لیے کیوں اتنی زہر افشانی کرتی رہتی ہوں، یا پنجابی فوج کو کیوں بھلا کہتی ہوں، جبکہ ہمارے جو حریف ہیں یا جن سے ہماری دشمنی ہے وہ سندھی قوم ہے، وہ ہیں ہمارے اصل دشمن، انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ تو پہلی بات ہے، میں تو کسی کو بھی اپنا حریف نہیں سمجھتی، کسی کو بھی دشمن نہیں سمجھتی، ماں سوائے پاکستان کی پنجابی فوج کے، کیونکہ سندھی بھی ان کی مجال جو ہوتی ہے ہم سے ظلم کرنے کی،
کو مارنے کی، تو وہ پاکستان کی پنجابی فوج کی شے پہ وہ ہمیں مارتے ہیں، ان کے کہنے پہ مارتے ہیں۔ جتنے بھی حملے انہوں نے مہاجر بستیوں پہ ہوئے، جتنے بھی مہاجروں کو جتنا بھی پاکستان کی پنجابی فوج نے قتل کیا ہے، اس نے مختلف لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے مہاجروں کو نقصان پہنچایا ہے، یا اس کی نسل کشی کی ہے، یا وہ دوسری اقلیتوں کو بھی جو اس کا طریقہ واردات ہے مارنے کا، تو وہ یہی ہے کہ وہ دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھتی ہے اور خود بھی بظاہر بھی اس میں کرتی ہے۔ اور پاکستان کی پنجابی فوج کی کتابوں میں ہم راک ایجنٹ لکھے ہوئے ہیں، ہم سیکیورٹی رسک لکھے ہوئے ہیں، اور جب ایک سپاہی جس دن ٹریننگ کا پہلا دن شروع کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی مہاجر کو جب پکڑیں گے تو اس پر آپ وہ ظلم و ستم کریں گے جو آپ کسی راک ایجنٹ کے ساتھ کریں گے یا کسی ہندوستانی سپاہی کے ساتھ کریں گے۔ تو پھر آپ لوگوں کو ابھی چند دن پہلے ہی ہمارے ایک شاہد کلیم بھائی کی ایک مسخ شدہ لاش میں پاکستان کی پنجابی فوج کی بربریت کا زندہ مثال ملی ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ پنجابی فوج کے ساتھ جنہوں نے یہ سوال پوچھا کرنے کی بات کی ہے، آپ کے حوصلے کو میں سلام کرتی ہوں کہ پنجابی فوج کے ظلم و ستم دیکھنے کے بعد بھی آپ پنجابی فوج کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا شوق ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں میں بھی کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی پنجابی فوج کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ہمدرد ہیں یا وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے، تو آپ اس تجربے کو کر کے دیکھیے۔ مگر میں اس وقت، کیونکہ اس وقت میں پوری اجتماعیت کے ساتھ اور قوم کی بقا کے لیے بات کر رہی ہوں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری بقا ہماری کو یونائٹڈ ہونے میں ہے۔ ہمیں کسی کے ساتھ ملنے یا کسی کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنی قوم کو، جس قوم نے پاکستان بنایا ہے، اس قوم کو اپنے، اور پاکستانی سے ہم کو مہاجر قوم بنا دیا گیا ہے۔ اب کیونکہ یہ ہم کو اب لقب آپ نے دیا ہے، پاکستان کی فوج نے دیا، تو اس لقب پہ آپ فخر محسوس کریں، اور انشاءاللہ تعالی رہتی دنیا تک ایک قوم، مہاجر قوم بن کے، جس طرح سے یہودی قوم برس برس مختلف جگہوں پہ رہی مگر وہ اپنی انفرادیت، اپنی اس کے ساتھ اس نے ایک مقام حاصل کیا، اسی طریقے سے مہاجر بھی، ان کے پاس، یہودیوں کے پاس کوئی زمین نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، مگر انہوں نے اپنے آپ کو یونائٹڈ رکھا۔ وہ دنیا کے کسی حصے پہ بھی رہے مگر وہ اپنے ساتھ جڑے رہے۔ تو یہی ہمیں اسی طریقے سے ہم کو ایک ایز اے قوم متحد ہونا ہے۔ اس وقت پاکستان کے منطقی انجام پہ پہنچنے پر ہمارے لیے سب سے اہم چیز یہ کہ ہم یونائٹڈ ہو جائے مہاجر قوم۔ اور یہ بھی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ میں کیوں پنجابیوں کے خلاف میں اتنی زہر افشانی کرتی ہوں۔ مجھے کسی قوم سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے، مگر کیونکہ پاکستان کی پنجابی فوج میں 90% پنجابی ہوتے ہیں اور وہ ہم پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، اس لیے میرا سارا، بلکہ سب پہ وہی کر رہے ہوتے ہیں، مگر کیونکہ میں اس وقت اپنی قوم کی بات کر رہی ہوں، تو میں اپنی قوم کے ظلم و ستم کے لیے میں ان سے انتہائی میں دلی کہنا چاہیے مجھے ان کے لیے کہ انہوں نے میں کبھی معاف نہیں کروں گی جو ظلم و ستم انہوں نے ہماری قوم پر ڈھائے ہیں۔ 26 سے 27 ہزار ہماری مہاجر لاشیں ہم لوگوں کے کندھے پر ہیں، تو ہمیں ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے ہم اپنی قوم کی بقا کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، اس قوم کو ہمیں کبھی ختم ہونے نہیں دینا ہے۔ ان کے خون کو، ان کے لہو کا ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی جب وہ وقت آئے گا۔ تو یہ والا موضوع بھی ہو گیا۔ اردو کا موضوع بھی میں نے آپ سے کر دیا کہ اردو زبان کیوں۔ اس کے بعد چوتھا اور میرا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ کیا حالات چل رہے ہیں پاکستان کے۔ تو موجودہ جو حالات ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے کہ چوتھی پانی پت کی جو جنگ ہے وہ لڑی جا رہی ہے، اس کی تیاری ہے، اور اس کا جو اختتام ہوگا وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیشن گوئی کا آخری اور دوسرے حصے کے اوپر جا کر ہوگا، یعنی کہ پاکستان جو میں یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں، انٹرنیشنل دنیا کی خبروں کے مناسبت سے جو مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج اب بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، ہر طرف سے اس کو پیسے ملنا بند ہو چکے ہیں۔ امریکہ جو طالبان کے نام سے ان کو پیسے دے رہا تھا اور مختلف جنگوں کے نام سے، مختلف چیزوں کے نام سے پاکستان کی فوج پیسہ بٹور رہی تھی، اور وہ ملک و قوم پہ پیسہ خرچ کرنے کے بجائے وہ اپنے ادارے اور اپنی ذات کے اوپر پاکستان کی پنجابی فوج خرچ کر رہی تھی۔ آج پاکستان کے خزانے خالی ہو چکے ہیں، پاکستان بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے۔
اسی لیے یہ سارا سینیریو پاکستان کی پنجابی فوج نے خود کریٹ کیا ہوا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ نواز شریف کو بھی پاکستان کی پنجابی فوج نے کریٹ کیا تھا، عمران نیازی کو بھی پاکستان کی پنجابی فوج نے کریٹ کیا تھا. یہ سارے انہی کے اداکار ہیں جو ایک کو ہٹاتی ہے دوسرے کو لاتی ہے، دوسرے کو ہٹاتی ہے تیسرے کو لاتی ہے. اور اب تو ان کے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ یہ ہوئے کہ پاکستان کی پنجابی فوج کی غلط خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان ایک بند گلی میں چلا گیا ہے. امریکہ نے اس کو پیسے دینا بند کر دیے ہیں، سعودی عرب نے اس کو پیسے دینا بند کر دیے ہیں. اور اب نیا دنیا کا ایک نیا نقشہ وجود میں آ رہا ہے. دنیا ایک نئی شکل میں نیا کہنا چاہیے نیا ٹرن لے رہی ہے. تو اس میں نئے ملک بھی وجود میں آئیں گے، بہت ساری نئی چیزیں ہوں گی. تو اس کے اندر آپ کو اپنا کتنا حصہ چاہیے. تو یہ ساری جنگ جو اس وقت لڑی جا رہی ہے وہ پنجاب کی جنگ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے ساتھ پاکستان مل کے یہ گیم کھیل رہا ہے. چائنا کوئی مدد نہیں کرتا کسی بھی نام سے، وہ کچھ دو اور لو کی بنیاد پہ کرتا ہے. تو اس نے بلوچستان کا حصہ اور تھوڑا سا ہمارا سندھ کا حصہ لے کر اس نے اپنا حصہ حاصل چائنا کر چکا ہے، قبضہ کر چکا ہے بلوچستان کے اوپر. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. اور اب جو بالائی سندھ اور پنجاب کا مقابلہ ہے سندھ کے ریونیو یعنی کہ کراچی کے ریونیو پہ. کراچی کے ریونیو کے لیے ساری جنگ لڑی جا رہی ہے، جو سندھ کے کرپٹ حکمرانوں کے ساتھ مل کے پنجاب جو ہے ہماری سودے بازی کر رہا ہے. تو آپ 5 کروڑ سے زیادہ بڑی قوم ہے مہاجر، ان کو کوئی بھی ترنے والا سمجھ کے نگل نہیں سکتا ہے. اگر ہم یونائٹڈ ہو جائیں تو ہم کسی کے لیے ترنے والا نہیں بنیں گے. تو یہ پوری جنگ جو لڑی جا رہی ہے یہ پنجاب اور سندھ کے کرپٹ لوگ مل کے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے ٹوٹنے پہ یا بکھرنے پر ختم ہوگی. اب یہ جو شروع ہوئی ہے یہ اس میں ہی جا کے ختم ہوگی، کیونکہ اب پاکستان کے خزانے خالی ہیں. پاکستان کی پنجابی فوج کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور اس کو منطقی انجام پہ پاکستان کی فوج خود ہی پہنچا رہی. جیسے اس نے بنگلہ دیش کو پہنچایا تھا، الگ کیا تھا، اسی طریقے سے اب باقی ماندہ ملک بھی اس سے چل نہیں رہا ہے. تو وہ اس کو مختصر کر کے اتنا ہی حصہ رہ دیں گے، یعنی کہ بالائی سندھ یعنی کہ کراچی کی ریونیو پہ پورا پنجاب پلے گا، پورا پنجاب چلے گا. تو اب آپ کو سندھ کی غلامی یا پنجاب کی غلامی میں جانا ہے، یا اپنے آپ کو پاکستانی یا اپنے آپ کو سندھی یا اپنے آپ کو اردو بولنے والا سندھی کہلانا ہے یا مہاجر قوم کہلانا ہے، یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے. پاکستان انتہائی نازک مراحل سے گزر رہا ہے. میں آپ سے پھر اپنے ویڈیو کو اختتام کرتے وقت آپ سے یہی کہوں گی کہ اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے یونائٹڈ ہونا. ہم مہاجر قوم دنیا میں جہاں کہیں پہ ہیں، ہماری اولین اس وقت جو چیز ہے کہ ہم کو اپنے تمام لڑائی جھگڑے فسادات کو بھول جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم پھر مشرقی پاکستان کے کیمپوں کی طرح کہیں نظر آئیں. ہم کو اپنا حصہ، اپنی شناخت کو برقرار رکھنا ہے. تو ہم کو یونائٹڈ ہونا ہوگا. مٹھی بند ہے تو لاکھ ہے، کھل گئی تو خاک ہے. جیے مہاجر، جیے مہاجر، سدا جی ہے مہاجر.